गुनाह से रुक गया, बाज आ गया। दूसरी बार फिर नफ्स ने तंग किया, यही सोचा। तीसरी बार फिर नफ्स ने उभारा, यही सोचा। जब तो 2-3 बार उस अपने सच को सामने रखते हुए कि जो रसूलुल्लाह से वादा करके आया हूँ वहाँ जाके मुझे सच बोलना पड़ेगा, तो लोगों में मेरी इज़्ज़त नहीं रहेगी और मुझ पर हद भी लग सकती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके उस दिल से गुनाह की उस मोहब्बत को ख़त्म कर दिया और जो है वो उस गुनाह की नफ़रत उसके सीने में डाल दी और हमेशा के लिए उस गुनाह से तौबा ताइब हो गया। तो ये झूठ हमारी ज़िंदगी में गुनाहों की जड़ है और जिसको हमने अपने कारोबार में, अपने मामलात में, अपने तल्लुकात में, अपनी ज़िंदगी में इस कदर शामिल कर लिया। कहते हैं कि अगर मौलवी साहब आपने कारोबार में जो है ना वो झूठ नहीं बोलना या सच का दर्स देना, जो जाके किसी मस्जिद में बैठ जाओ, ये काम आप नहीं कर सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक, आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई ताजर था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजारत का हमें दरस और सबक दिया और जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तजारत का आगाज़ किया तो वो जो तजारत के अंदर खामियां थीं और लोगों की परेशानियां थीं, जो तरीक़ा आपने पेश किया सच पे मबनी था और झूठ को ठोकर आपने मारी, झूठ को ख़त्म करने का दर्स दिया, उससे तजारत इतनी आसान हो गई कि दूर दराज पहाड़ों से उतरने वाले गरीब लोग, झोंपड़ियों में बैठने वाले, जब उसके मुताबिक उन्होंने अपनी तजारत और कारोबार का आगाज़ किया तो चंद ही महीने और साल गुज़रे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमतें उनके ऊपर बरसा दी और माल और दुनिया की हर चीज़ की फरावानियाँ उनके पास हो गई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक अमीर सहाबी थे, कारोबारी थे, बड़े ताजर थे और उनके पास दिनों, महीनों और सालों में बकरियों के रेवड़ और दुनिया का माल जमा होता जा रहा था। किसी पूछने वाले ने पूछा, अब्दुर्रहमान क्या करते हो, क्या करते हो? मेहनत हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इतनी रहमतें आपके ऊपर क्यों हैं? अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि मैं 3 काम करता हूँ और उन 3 कामों के ऊपर मैं पाबंद हूँ। उनमें से सबसे पहला काम कि अगर मैं किसी के साथ लेन देन का मामला करूं, अपने कारोबार में बैठूं, मेरा सौदा होने लगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और आपके हुक्म के मुताबिक अगर मुझे उस वक़्त ये खौफ भी हो ना कि मैंने सच बोला मेरा गाहक भाग जाएगा, मैंने सच बोला तो अगर जो है वो मेरे पास पैसे नहीं आएंगे, नुकसान हो जाएगा, मैंने उस नुकसान की कभी परवाह नहीं की। मैं अल्लाह के रसूल की सुन्नत और आपके हुक्म को सामने रखते हुए हमेशा सच ही बोलता हूँ और उस सच की बरकत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज मेरे ऊपर रहमतें फरमा दी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उनके इंसाफ का बोलबाला और जो है वो कुछ मुअर्रिखीन लोग उनके उस अदलो इंसाफ को सामने रखते हुए ये भी कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे ये इस्लाम के 5वें खलीफा थे और इतनी तेज़ी से उन्होंने निज़ाम को बदला और अपनी पूरी सल्तनत को अदल व इंसाफ के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का अरसा लगा और उनकी सल्तनत में हर तरफ अमन व अमान था। तो किसी ने पूछा कि आपने इतने कम अरसे में ये सारी कामयाबियाँ कैसे हासिल कर लीं? जिधर भी हम जाएं तो हर तरफ आपकी इस बादशाहत, आपकी ज़मीन और आपके मुल्क सल्तनत में अदल व इंसाफ नज़र आता है, लोग सच बोलते नज़र आते हैं और लोग पुरसकून नज़र आते हैं। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ फरमाने लगे कि जब से मैंने ज़िंदगी में होश संभाला है, मैं इस हुकूमत में था उससे पहले भी, आज मैं हुकूमत में हूँ फिर भी मैंने कभी किसी के साथ झूठ नहीं बोला, मैंने कभी किसी के साथ गलत बात नहीं की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ये फरमाते हैं और अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मा ले लिया है कि जो शख्स बात सीधी करेगा उसके वो मामलात को सुधारने और ख़ूबसूरत करने का ज़िम्मेदार मैं। कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है और रिज़्क़ का मालिक वो है, जब चाहे किसी को वो दे दे और जब चाहे तो वो रोक ले। जब वो रोक ले तो क्या दुनिया में ऐसा कोई बहादुर या जुर्रतमंद है कि उसके हाथ से छीन के ले ले? नहीं ले सकता। तो जब वो कायनात का रब और रिज़्क़ का मालिक ये कहता है, रज़्ज़ाक़ कहता है
کہ اگر تم قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے اعمال کو سدھار دوں گا، میں تمہارے معاملات کو سیدھا کر دوں گا، اصلاح کر دوں گا، اور اس کے ساتھ اور انعام آپ کے لیے کیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو تمہاری زندگی کی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں نا، گناہ ہیں، میں انہیں معاف بھی کر دوں گا، ان کے اوپر میں معافی کا قلم چلا دوں گا اور اپنا برگزیدہ بندہ بھی بنا لوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ کے اوپر قائم رہتا ہے، اس کی یہ عادت ہے کہ ہر بات میں وہ جھوٹ کو شامل کرتا ہے۔ آج جھوٹ کا جدید طریقہ ہے، ذرا اگر سیدھا ہم کسی سے جھوٹ نہیں بولتے تو تھوڑی سی بات گول مول کر کے تو ہمارا جو ہے نا وہ ہماری اخیر وہیں آ کے ہوتی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس کا ہمیشہ سہارا لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ منافق جو شخص ہے اس کی 3 نشانیاں ہیں، دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس کی 4 نشانیاں، جس کے اندر وہ 4 نشانیاں پائی جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق، اور ان 4 میں سے جس کے اندر ایک پائی جائے اس کے اندر منافقت کی ایک خصلت موجود ہے۔ سب سے پہلی آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بھی بات کرتا ہے تو اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش کرتا ہے، جھوٹ ملا لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اؤتمن خان، دوسری اس کی عادت یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے نا تو خیانت کر جاتا ہے، امانت کو امانت نہیں سمجھتا، اس کے اندر خیانت کر لی۔ اور فرمایا کہ جب کسی سے وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے چوتھی اس کی نشانی بیان فرمائی کہ اذا خاصم فجر، جب وہ کسی سے لڑتا ہے نا تو گالی گلوچ کرتا ہے، اس کی لڑائی بھی جو ہے نا وہ گالیوں سے اٹی ہوتی ہے، گندی گالیاں دیتا ہے، وہ اس طرح لڑائی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ منافق کی 4 نشانیاں، ان میں سے پہلی نشانی کہ اذا حدث کذب، کہ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو سچ کو لازم پکڑتا ہے، ہمیشہ سچی بات کرتا ہے، گواہی کا معاملہ ہو تو نہیں ڈرتا کہ میں نے سچ بولنا ہے، اگر صلح کا معاملہ ہو تو ہمیشہ سچ کے اوپر قائم رہتا ہے، اور اس چیز سے نہیں ڈرتا کہ اگر میں نے سچ بولا تو میرا کاروبار خراب ہو جائے گا، گاہک مجھ سے نہیں لے گا، میری دکان سے نیچے اتر جائے گا، ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کے اوپر قائم رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کو اللہ رب العالمین کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اللہ اس بندے کو پسند کر لیتے ہیں اور اللہ کے ہاں وہ سچا مشہور ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کے ہاں وہ سچا لکھ دیا جاتا ہے تو دنیا کے لوگ اس کی سچائی کی گواہیاں نہیں دیں گے، اور لوگ اس سے اس کے سچ کی وجہ سے محبت نہیں کریں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وہ شخص ہے کہ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، صبح جھوٹ، شام جھوٹ، معاملات میں، کاروبار میں، تعلقات میں، کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سچ ہے وہ انسان کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کہ انسان سچ کے اوپر قائم تھا، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی والے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، رحمتوں والے راستوں پہ وہ چلتا جاتا ہے، اس کی مشکلات ایک وقت آتا ہے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ سچا بنا، سچ کے اوپر قائم رہا، اللہ نے اس کے لیے اپنی رحمتوں کے، آسانیوں کے راستے آسان کر دیے، ہدایت کے راستے آسان کر دیے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ ہدایت والے راستوں پہ چلتا ہے تو اس کا انجام جنت ہے، اس کے بدلے اللہ اسے جنت دے گا۔ اور اگر وہ جھوٹ پہ قائم ہے تو فرمایا یہ جھوٹ گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بندہ جتنا مرضی ہو نا چلاک، وہ یہ کہے کہ میں بڑا بن ٹھن کے رہوں گا، لوگ میری عزت کریں گے، اور جو ہے وہ میں اپنی ظاہری حالت سے جو ہے نا وہ لوگوں کے اوپر
میں اپنا دبدبہ قائم کر سکتا ہوں، اپنی عزت کو قائم کر سکتا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر دی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ تیری غلط فہمی ہے۔ کیوں؟ بنیاد تیری جھوٹ ہے، جھوٹ تو تجھے گمراہی کی طرف لے کے جائے گا، ضلالت کی طرف لے کے جائے گا، بد اخلاقی کی طرف لے کے جائے گا، بے عزتی کی طرف تجھے یہ جھوٹ لے کے جائے گا، عزت کی طرف تجھے لے کے نہیں جائے گا، ہدایت کی طرف لے کر نہیں جائے گا، نفع کی طرف لے کر نہیں جائے گا۔ اور پیارے نبی نے فرمایا اگر ان راستوں پہ چلتا رہا تو یہ والا راستہ جہنم میں لے جائے گا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کو نبوت نہ ملی تو آپ علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کے منڈی میں جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کے گئے تو آپ نے پہلے کبھی تجارت کی بھی نہ، تو جب آپ منڈی میں تشریف لے گئے تو اس مال کی آپ نے جو ہے نا اس مال کی چھانٹی کی، اس میں جو اچھے والا مال تھا اس کی ڈھیری الگ کر دی، اور جو اس کے اندر ناقص مال تھا اس کی ڈھیری الگ کر دی، اور دونوں کی قیمتیں الگ الگ کر دی۔ آپ جو پرانے تاجر تھے ساتھ جانے والے وہ ہنسنے لگے کہ یہ دیکھو آج کا نیا تاجر، اس نے نیا یہاں کون سا طریقہ ایجاد کر دیا، یہ کاروبار کر بیٹھا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے مذاق کی پرواہ نہ کی، آپ اسی سچ پہ قائم رہے۔ اور ابھی لوگ اپنے مال کو سیدھا کر رہے تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سارا مال بیچ کے فارغ بھی ہو چکے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لائے، اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس تجارت خوبصورت طریقے اور آپ کی اچھائی اور سچائی سے متاثر ہوئی نا، تو پھر آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا زندگی اسی سچ پہ خود بھی قائم، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جن کے پاس پہننے کے لیے تن پر کپڑے نہیں تھے، کھانے کے لیے ان کو شام کا کھانا میسر نہیں آتا تھا، 6 4 2 دن کا فاقہ کاٹتے تھے، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا کہ جھوٹ کا سہارا لے لیں آج گھر میں روٹی پک جائے، پیٹ پر پتھر باندھ لیے، لیکن یہ ہے کہ جھوٹ کا سہارا نہیں لیا۔ آج ہماری زندگی میں شیطان نے انسان کے لیے اس کو بڑا خوبصورت اور خوشنما بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کرنا تھا جو، آج وہ اس کے اوپر ہمارا یقین ہے، یقین ہمارا غلط جگہ پہ ہے۔ بڑا کچھ ہونے کے باوجود بھی پوری نہیں پڑ رہی، پھاڑ لو صبح و شام۔ کہ ہم بازار میں جائیں اور ہم ریڑھی والے سے یہ پوچھیں کہ یہ مال یا یہ سیب یا یہ فروٹر کس طرح ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ 160 روپے کلو، تو ہم فوری بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اور یار 160 روپے کلو، ابھی میں پیچھے سے پوچھ کے آیا ہوں وہ 140 روپے کلو دے رہا ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ صوفی صاحب آپ مجھے اچھے لگے، آپ کی معصوم شکل دے کے میں نے آپ کو قیمت خرید بتائی ہے، ویسے تو میں 180 کا دے رہا ہوں۔ وہ لینے والا اس کے اوپر قسمیں کھاتا ہے کہ پیچھے والا 140، یہ دینے والا کہتا ہے کہ آپ واقف ہیں، آپ کی معصومانہ شخصیت کو دیکھ کے میں نے قیمت خریدی آپ کو بتائی ہے، اس سے میں کم کرنے والا نہیں۔ اور وہ ابھی 10 روپے اس میں سے کم کر کے اس کو دے دیتا ہے، اور یہ والا شخص 10 روپے زیادہ یا اسی قیمت جو وہ بولتا ہے اس پہ لے لیتا ہے۔ جائز چیز کو دونوں حرام کر کے کھا گئے، اور کب تک اس کو کھائے گا، کتنی دیر تک کا اس کے نفع ہے، کب تک یہ چیز اس کے پاس رہے گی، اور یہ قرض ہے، یہ ہم نے قیامت والے دن دینا ہے۔ آج کا یہ مختصر جمعہ آپ یہاں بیٹھ کے عزم کریں کہ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ بس کسی کے صلح کروانے کے وقت تو ہم تھوڑا بہت یہ سہارا لے سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اجازت دی کہ وہ آپ کے لیے نرمی رکھتا ہے۔ اس کے پاس گیا تو اس کو جا کے کہا کہ وہ آپ کے لیے نرمی رکھتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کو قریب کرنے کے لیے کہ ان کے تعلقات آپس میں بنے رہیں، اور جو ہے ان کی وجہ سے، ان کی لڑائی کی وجہ سے دو خاندان مزید فساد کی طرف نہ جائیں۔ اس کے علاوہ ہم نے زندگی میں کوئی بھی معاملہ ہو، ہم نے کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا۔ اور دوسرا پیغام، اس بات کو اور اس چیز کو اپنے ذہن سے نکال لیں
کہ بھئی جھوٹ نہیں بولیں گے تو پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے، سب کچھ ہوتا ہے اور ہوتا ہے، ہو کے رہے گا۔ صحابہ اکرام، ان کی زندگیاں اور ان کی سیرتیں ہمارے سامنے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس دنیا میں نام پیدا کیا کہ جو کاکھ پتی تھے وہ لاکھوں پتی بنے، اور ان کے پاس درہم و دینار آئے، صرف اور صرف وہ سچ بولنے والے تھے۔